अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था, इसकी GIT रिपोर्ट जो है उसकी तहकीकात मुकम्मल हुई, जिसके बाद हमने देखा कि PTI लीडरशिप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। फवाद चौधरी साहब ने ज़ाहिर है तमाम तर डिटेल्स और तहकीकात जो हैं वो सामने रखी। उनकी जानिब से बताया गया कि हमलावर 3 थे, किस किस तरीके से पुलिस ने ताउन नहीं किया, तमाम तर डिटेल्स जो हैं, जो फ्लॉज थे, सिक्योरिटी फ्लॉज, तमाम तर GIT की रिपोर्ट के हवाले से बताया। आज इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से भी ऑलमोस्ट अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीराबाद वाक़े में फायरिंग करने वाला जो मुल्ज़िम था वो तरबियत याफ्ता था। साथ में इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि बाकायदा तौर पर एक प्लान किया गया था मुझे कत्ल करने का, मुझे हुकूमत से भी निकाल दिया गया। फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर से लोगों ने मुझे ये बताया कि मज़हब के नाम पर मुझे कत्ल करने की बाकायदा तौर पर मनसूबा बंदी की गई है। आज तक मर्ज़ी की FIR अपनी हुकूमत होने के बावजूद हम दर्ज नहीं करा सके। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल के साथ मुश्तरका जो तहकीकाती टीम बनी और उसके बाद मुश्किलों से तहकीकात जो हैं वो सामने आई। DPO के किरदार के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। DPO गुजरात के हवाले से एक CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि DPO की हिदायत पर SHO ने वीडियो बनाई और इमरान खान साहब की जानिब से आज ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि DPO तफ्तीश में शामिल नहीं हुए, CTD ने कोई ताउन नहीं किया। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासी महाज पर भी खासी हलचल है। हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई परवेज़ इलाही साहब को कि 11 जनवरी से पहले तहरीक अदम एतमाद का वोट लिया जाए। पंजाब में आगे होगा क्या आसानी से CM पंजाब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि पहले तो MWM की जानिब से और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही रुकने पंजाब असम्बली की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को वोट ना देने का बाकायदा तौर पर खुलकर उन्होंने इस हवाले से कहा कि मैं वोट नहीं दूंगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या चैलेंज हो सकता है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे इक़्तिदार में आने से पहले भी बाद में भी कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिलीफ तो क्या दिया गया। मौजूदा हुकूमत महंगाई का तूफ़ान रोकने में अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत की 8 माह में जिनमें दावे किए जा रहे थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, ये महंगाई दुगनी हो गई है। अब वज़ीर आज़म जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो मान तो रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी बात की, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है, तमाम तर मलबा डाला जा रहा है पिछली गवर्नमेंट पर। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था, तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, महंगाई अरूज पर है। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। लेकिन वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो NDMA ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज कर गए। ये वफाक ने खर्च किया, लेकिन अभी कई 100 अरब और चाहिए। इसके साथ साथ नाजरीन, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी कर दी गई है। बिलखुसूस लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कोयटा में आटा महंगा हो गया है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान को पहुंच गई हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने गुज़िश्ता रोज़ आवाम को मुफ्त मशवरा दिया मुर्गी की कीमतें बढ़ने पर। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिएगा ज़रा। तो ये जनाब हमारे हुक्मरान हैं, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो वो कहते हैं हम नहीं खाते। टमाटर महंगे हो गए तो हमें वज़रा ने मशवरा दिया कि दही इस्तेमाल कर लें। आटा महंगा हुआ तो हमें ये मशवरा दिया गया कि 2 की जगह 1 रोटी खा लें। और अब जो मुर्गी महंगी हुई तो ये कहा जा रहा है मैं तो मुर्गी खाता ही नहीं हूँ, आप ही खाएं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून KP इख्तियार वली खान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, GIT रिपोर्ट की तहकीकात से आगाज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर है रिपोर्ट तो पब्लिक हो गई और उसमें बेसिक जो चीज़ थी कि हमलावर जो हैं वो शायद 1 है, अब तो क्लियर हो गया है कि हमलावर जो हैं वो 3 हैं। अब आज मैं पढ़ रही थी राना सनाउल्लाह साहब का बयान, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान वज़ीराबाद हमले की कहानी उलझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं,
یہ نے جو زخم ہوا یہ تو 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جانا تھا, فریکچر تو ہوا نہیں ہے, آج بھی وہ اسی موقع پر قائم ہے, حالانکہ وہ ویڈیو میں بھی بیچارے بتا چکے ہیں کہ یہ دیکھیں گولیاں لگی ہیں. تو سر یہ اتنا ججمنٹل ہونے کی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے؟ اوبویسلی عدالت کے حکم پر GIT بنی, عدالت کے اندر یہ معاملہ جائے گا, عدالت فیصلہ کر دے گی, اس سے پہلے اس طرح کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ صاحب آپ جواب دیں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انہوں نے تو یہ کہا نا, رانا ثناءاللہ نے, کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ جو نوید جس نے گولی چلائی ہے اس کا جو وکیل ہے جس کو PTV پہ کوریج دلائی گئی, وہ تو کہتے ہیں عمران خان نے خود اپنے آپ کو گولی ماری. پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا. بالکل یہ کہا گیا GIT کی رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ پلانٹڈ تھا. عمران خان پر فائر کرنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے کوئی آیا نہیں تھا. احتشام صاحب آپ خود بڑے سمجھدار انسان ہیں. عمران خان کو یہ پلانٹڈ گیمز کی جو ہے نا لت پڑ چکی ہے. جس طرح 126 دن کا دھرنا تھا وہ پلانٹڈ تھا, جو ان کا آنا تھا وہ پلانٹڈ تھا, جو 2018 کا الیکشن تھا وہ پلانٹڈ تھا. جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تو ان کو آہستہ آہستہ یہ فیل ہوا کہ جو ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ تو فرلانگ مارچ بنتا جا رہا ہے. اب اس میں جان ڈالنے کے لیے اعجاز چودھری ایک دن پہلے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے, اور شیخ رشید 1 ماہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس مارچ میں خون خرابہ, انقلاب, یہ جلا وغیرہ, بہت خون دیکھ رہا ہوں, یہ فواد چودھری نے بھی کہا تھا. تو اب اگر آپ کو نظر آتا اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے یہ جان بوجھ کے پلانٹ کیا. آپ بھی اختیار ولی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملہ پلانٹڈ تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے خود کروایا, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو انہوں نے اپنی مارچ میں بے جان مارچ میں جان ڈالنے کے لیے یہ جو حملہ ہے یہ پلانٹڈ تھا, یہ پلانٹ کروایا تھا. اور اگر یہ پلانٹڈ نہیں تھا, میں آپ کو ریزن بھی بتا دیتا ہوں, آپ کے منہ میں سوال ہے لیکن تھوڑا رکیے. جی پلیز. اگر if it wasn't a planted incident, why he didn't went to the local جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا, وہاں سے میڈیکو لیگل رپورٹ کیوں نہیں بنوائی؟ تو پھر یہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے, اچھا پہلے کہتے تھے کہ 1 گولی لگی ہے, پھر کہتے ہیں 2 گولی لگی ہے, پھر کہتے ہیں 3, ہر روز 1 گولی بڑھتی گئی. 4 گولیاں جس کو لگی ہو, آپ 4 گھنٹے کا سفر کرا کے اس کو لاہور لے جاتے ہو, وہاں پہ اس کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراتے ہو, تو میڈیکو لیگل رپورٹ کیوں نہیں بناتے؟ اسی لیے نہیں بنواتے کیونکہ آپ نے گیم پلانٹڈ رکھنی تھی اور آپ نے وہ فیم لینا تھا جو آپ کا. PPO سر تفتیش میں شامل نہیں ہوئے, CTD نے GIT سے تعاون نہیں کیا. اس کا تو میں آنسریبل یہاں پہ اس لیے نہیں ہوں بیکاز وہاں پہ گورنمنٹ جو تھی وہ PTI کی تھی. چیف منسٹر جو تھا پنجاب کا بڑا ڈاکو جو عمران خان کا اتحادی تھا, پرویز الہی, اس کی حکومت تھی. وہاں پہ FIR کرانا DPO SHO وہ تو ان کے انڈر آتا ہے, ہمارے تو انڈر آتا نہیں ہے. اچھا عمران خان کو مرضی کی رپورٹ بھی چاہیے تھی, عمران خان کو مرضی کی FIR بھی چاہیے تھی. آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ رانا ثناءاللہ اور پرائم منسٹر شہباز شریف پہ وہ FIR کرانا چاہتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ عمران کی ہر سٹیٹمنٹ بدلتی رہتی ہے. آج جس بات پہ وہ کھڑا ہے آپ دیکھ لیجئے 1 ہفتے بعد یہ اس پہ بھی نہیں کھڑا ہوگا. احتشام صاحب یہ تو اختیار ولی خان صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی خود کی پلان کردہ چیز تھی. انہوں نے یہ دھرنا, یہ جو لانگ مارچ کا اناؤنس کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. ایک بات اور بتا دوں, میں آج بھی آپ کے چینل پر یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, عمران خان یہاں آ جائے ڈی چوک میں, یہ اپنی ٹانگ دکھا دے, اس کو ایک بھی گولی نہیں لگی. ویڈیو شیئر کر چکے ہیں ویڈیو جو ہے اختیار ولی خان صاحب, کیا بات کرتے ہیں سر آپ؟ وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں, وہ کاسمیٹکس اور وہ فیک ہیں. کیا آپ نے دیکھی ہے جب آپ سر ہلا رہی ہیں؟ آپ نے خود بہت سارے جرنلسٹ دیکھ کے بھی آئے سر, بہت سارے جرنلسٹ دیکھ کے ابھی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے لوگوں کے تار ادھر لگی ہوتی کٹے ہوتے ہیں. احتشام صاحب کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ 2-3 چیزیں میرا خیال ہے ہمیں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا چاہیے اس وقت, جو جس حد تک ہے. چلیں اختیار ولی صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی موقع دیکھا جائے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے, کوئی چھوٹا ایونٹ ہے کوئی بڑا ایونٹ ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ GIT کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو کہا گیا بار بار حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جی شوٹر ایک تھا, انہوں نے کہا جی 3 شوٹر ہیں. ایک دوسری بات, جس طرح آج شخص نے پریس کانفرنس کی ہے, اس نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جی پلان کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ مجھے مروانے کی بات کی جائے گی. اس کا سیکوینس دیکھیں. ایک ہمارا سب سے پہلے ٹویٹ کرتا ہے ایک جرنلسٹ بھائی, اس کا نام بھی انہوں نے لیا, ہم نہیں لیتے نام, اس
کے بعد رانا ثناء اللہ کا، پھر اس کے بعد آپ مریم دیکھ لیں مریم کا، صاحبہ، مریم نواز کا، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ، پھر ہمارے ایک اور صحافی کا بیان آتا ہے، جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی باقاعدہ جا کے، جس سے لوگوں کے شبہات اور بڑھے کہ اسٹیٹ ٹی وی کو استعمال کیا گیا، اور یہی بات دہرائی گئی کہ پورا ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ جی ٹھیک ہے اس کو مروایا جائے ذہن کے اسی نام پہ کہ جی یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس نے مذہب کی توہین کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخیاں کی ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیاست۔ اصل بات اختیار ولی صاحب اس وقت یہ ہے کہ ایک شخص جس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کرا سکے۔ آج دیکھیں، آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ ارشد شریف کی، اس کی بیگم نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی ہم نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ جی 2 لوگ جو ایجنسیوں کے ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو نہ رکھا جائے، آپ نے پھر ان کو رکھا ہوا۔ یہ تو امپلائڈ وہ کہہ رہی تھی کہ مارنے والوں میں یہ ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ عدالت نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پہ آپ شک کر رہے ہوتے ہیں بعد میں وہ رپورٹ بہت اچھی دیتے ہیں، لہٰذا آپ ہم پہ یقین کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چک کرنے کے لیے۔ میرا سوال اس وقت کہنے کا ہے کہ جی ایک تو بات اس کے حق میں جو جاتی ہے کہ جو وہ چاہ رہا تھا ایف آئی آر درج کرائی جائے جس کے نام، وہ نہیں ہوئی، وہ آج تک نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، سب کچھ ہے، لینا دینا، بڑی سیاسی جماعت پوری پاکستان میں اس کی سیاسی جماعت ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ۔ ویسے انہوں نے ثابت بھی کیا ہے 75% جس طریقے سے وہ انہوں نے الیکشن جیتے ہیں سارے پاکستان میں، سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جی اب آپ نے سیاسی طور پہ ڈی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا، واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ وکلاء حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 3 شوٹرز اگر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ کیس عمران کے حق میں جائے گا، اور پھر یہ بار بار جو بات آ رہی ہے، جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جن کی طرف، وہ بھی اس کا جواب دیں گے ڈائریکٹلی وہ بھی جواب دے سکتے ہیں اس پہ۔ اور پھر وہ جو بات آتی ہے کہ جی ایک پلان کر کے بالکل جس طرح 51 میں 52 میں جس طریقے سے پنڈی میں شہید کیا گیا تھا لیاقت علی خان کو، وہ سید حسن یا سید خان جو اس کا مارنے والا تھا افغانی تھا، اس کو بھی وہیں مار دیا گیا۔ وہ ٹارگٹ میں یہ تھا کہ یہ جب کرے گا نوید مارے گا اور اس کے بعد دوسرا اوپر سے نوید کو مارنے والا ہوگا۔ وہ تو پھر آپ نے دیکھا بقول ان کے کہ جی ان کا موضوع میں کہا گیا جس کی شہادت ہے، کوئی ایک اور بندہ تھا جس نے بچایا، گیم کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ تو چلے عدالت میں چیزیں سامنے۔ اور احتشام صاحب ایک چیز اور، یہ جو بڑی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ ایک دم سے ملزم نوید کا بیان ریکارڈ کر دیا گیا کچھ ٹائم کے اندر ہی، اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی جس میں بڑا واضح طور پر دکھایا جا سکتا ہے کہ ڈی پی او گجرات نے اپنا موبائل ایس ایچ او کو دیا اور ایس ایچ او نے یہ ویڈیو بنوائی، تو اس پر بھی بڑے سوالات اٹھنے چاہیے۔ اختیار ولی صاحب میں صرف یہ بات کر ایک جملہ سن لیں میرا، آپ پھر بالکل جواب دیجیے گا۔ میں ساری باتوں سے آپ سے ایگری کر لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مذہب کے نام پہ یہ جو کھیل کھیلا جاتا رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا سلمان تاثیر کو بھی مروایا گیا، جس نے مروایا کیسے مروایا یہ تو اللہ پوچھے گا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بھگت چکے ہیں وہ بھی، ایک ناحق کسی شخص کا مارنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری انسانیت کو مارنا، ایک کو بچانا پوری انسان کو بچانا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا عمران، جیسے ہم 20 غلطیاں کوتاہیاں میری بھی ہو سکتی ہیں، ہزاروں ہو سکتی ہیں، مطلب آپ اٹھ کے ایک دم سے لیبل لگا دیں کسی پہ کہ یار توہین مذہب کر رہا ہے، اور اس پلان کر کے، اور پھر سب سے زیادہ خطرناک بات ہے پی ٹی وی نے جس طریقے سے کوریج کرائے گی، وہ اتنی بڑی انڈیکیشن ہے جس کو اتنا کنڈیم کیا گیا معاشرے میں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کر کے، اب سوری کر کے وہ شخص بھاگ رہا ہوتا ہے جب اس کو یاد کرائی جاتی ہے۔ تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ ہم نے دیکھا کھلواڑ ہوتا رہا ہے، قتل و غارت کراتے رہے لوگ، اور آج بھی وہی چل رہا ہے۔ احتشام صاحب، ایک تو آپ اگر عمران خان کے اس حملے والے کیس کو لیاقت علی خان یا شہید بے نظیر بھٹو کے کیس سے آپ اس کی مماثلت ڈھونڈیں گے تو میرے خیال میں یو آر جسٹ کمپیئرنگ اورنجز ود دا ایپل۔ اس میں اور اس میں بڑا فرق تھا۔ جس کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے، جس کو مارنے کے لیے بڑے خفیہ ہاتھ محرکات، جب وہ محرکین جب موومنٹ میں آتے ہیں نا، تو وہ پھر لیاقت باغ کا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ پھر سانحہ کارساز اور بے نظیر والا واقعہ وہ پھر ہو کے رہتا ہے۔ عمران خان کا واقعہ اس طرح کوئی نہیں تھا منصوبہ، اور میں پھر کہتا ہوں کہ شوٹر ایک ہی تھا، جو 2 ہیں یہ ان کے اپنے ہی تھے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، انفیکٹ یہ بندہ جو ہے، آپ کی گورنمنٹ کی بندہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی۔ ریلی تو جی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا سے کتنے پیسے لگے ہیں اس ریلی پر؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ریلی کو اسٹیبلش کرنے میں پنجاب کے خزانے سے کتنے پیسے نکالے گئے ہیں، کتنا مال نکالا گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنا
یہ غلط بات ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن عمران خان کا اپنا ماضی آپ بھول گئے؟ جو کان میں بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مذہبی ٹچ دے دیں, آج ڈیموکریٹک ٹچ دے دیں, یہاں جذباتی ٹچ دے دیں. دیکھیں جی, یہ ٹچ ٹچ سے ملکی سیاست اور نظام ریاست نہیں چلتا. یہ اختیار ولی صاحب یہ سارے مذہبی ٹچ دیتے ہیں, یہ بدقسمتی ہم میٹوکریٹک سوسائٹی بن کے رہ گئے, ہم سارے یہ کر رہے ہیں. نہیں, اتنا کوئی نہیں کرتا کہ جو مدینہ کی ریاست کے نام پہ گاڑی بھر کے اور اس کو پھر لے جائے اسرائیل کی طرف. ایسا کسی نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کیا. اچھا اب احتشام صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں, وقت کم ہے. اختیار ولی صاحب, یہ پنجاب میں اب ظاہر ہے بڑی نظریں سب کی 9 جنوری پر اطلاع دیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ 11 جنوری سے پہلے عدم اعتماد کا ووٹ لیا جائے. اختیار ولی خان صاحب, تحریک عدم اعتماد, جی, تو اختیار ولی خان صاحب اگر تو یہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اپنے بندے پورے کر لیتے ہیں, تو پھر پی ڈی ایم اور نون لیگ کا تو کھیل ختم ہو جائے گا. دوسرا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ایم ایل این ہے, اس نے پہلے سی ایم کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی وہ واپس لی, پھر اسپیکر, پھر ڈپٹی اسپیکر. اب واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس بندے پورے نہیں تھے, اور حکمت عملی غلط تھی آپ کی. تو یہ سیاسی حکمت عملی سر تھی کیا کہ بندے پورے نہیں تھے اور تحریک عدم اعتماد آپ لے آئے اور اب واپس پی ڈی ایم اور نون لیگ کی سیاست کو کس طرح ختم کر رہی ہے؟ آپ کیوں اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہے اس معاملے میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کی سیاست ختم کرتے کرتے کافی سارے لوگ ختم ہو گئے. نہ نواز شریف مائنس ہوا, نہ نون لیگ مائنس ہوئی. نہیں, اب وہ اس وقت ناکام ہیں, ان کے پاس اکثریت اسمبلی میں نہیں رہی. اگر اسمبلی میں اکثریت ہوتی تو میرے خیال میں چیف منسٹر کو اسمبلی کا اجلاس بلانا اور اپنی اکثریت شو کرنا, دس از اونلی دا گیم آف 1 آور, یہ 1 گھنٹے کا کام ہے, وہ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی کیا بات ہے, ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہے. آپ نے کیوں پھر تحریک عدم اعتماد واپس لی سر؟ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, آپ کو کیوں بتاؤں یہاں پہ, آپ لائیو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ they have lost their majority in the assembly and they won't call. انہوں نے اجلاس طلب کیا, یہ نہیں کیا. اب کیا ہے, طلب کر لیا, پہلے 11 کو تھا, اب 9 کو کر لیا. اگر لوگ ہوئے تو یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ثابت ہو جائیں گی, اور اگر نہیں ہوئے تو پھر وہاں پہ گورنر بھی ہے, آئین بھی ہے, دستور بھی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. آج واپس لے کے کل دوبارہ بھی جا سکتے. چلیں دیکھتے ہیں کہ سیناریو کیا بنتا ہے. مختصر بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, آپ پنجاب میں سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 9 جنوری کو سی ایم پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ سونیا, پیچھے 9 مہینے سے آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, پنجاب ہی بیٹل گراؤنڈ ہے. پنجاب میں ہی آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے عدم اعتماد, اپنا عدم استحکام وہاں زیادہ بنا, اس کے بعد پورے ملک میں بنا ہوا اور آج تک ختم نہیں ہو رہا. دیکھیں, اب یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی اپنی جو کہتے ہیں سہولتوں کی شادی ہے, وہ چلتی ہے نہیں چلتی اپنی جگہ ہے. اب بڑے واضح طور پہ پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. 99% وہ کہتے ہیں ایم پی اے جو اخلاف ہیں اس کے. ایون سبطین خان صاحب جو کہا جاتا ہے نواز شریف کے بڑے قریب ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ الیکشن نہ کروائیں, اور یہ کہ ایم پی ایز نہیں چاہتے ہیں تو اس کو چلائیں ایسے ہی. لیکن عمران خان کا اپنا ایک آبجیکٹو ہے, کیا کرنا چاہیے. بہرحال اب تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک قصہ پارینہ ہو گیا کہ دونوں جگہوں سے استعفے نہیں آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ. سونیا دیکھیں 188 کا فگر کی بات کر رہے ہیں فواد چوہی صاحب اور باقی لوگ ہمارے پاس ہیں, اور ہم یہ پورے کر لیں گے. پہلی تو بات ہے جس کی وجہ سے ماتھا ٹھنکتا تھا کہ جی جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے, وہ جو عدم اعتماد کی تحریکیں دونوں واپس لی ہیں انہوں نے, پہلے چیئرمین, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پھر اسپیکر کے خلاف بھی, اپنے سی ایم کے خلاف بھی. تو یہ بڑا واضح طور پہ سامنے آ گئی بات کہ نمبر گیم میں بہت پیچھے ہیں. اب ٹیسٹ ان کا آ گیا کہ جی 188 ان کے پاس جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں 3 سے 4 لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے پچھلے ہوئے. کچھ سنا ہے کہ جو لوگ باہر گئے تھے ان میں سے ایک آدھ بندہ پھر سلپ ہو گیا. اب وہ کس طرح ریچ آؤٹ کیا گیا, یہ تو الزام لگا رہے ہیں پیسے دیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری خواتین ان کو پیسے کہا کہ لے لیں. عمران خان تو کہتے ہیں پیسے بھی لے لیں, ووٹ بھی دیں, جو ہے نا ہمیں آنکھ میں دیں, وہ تو ترویج بھی دے رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے سونیا کہ یہ ڈو اور ڈائی والی گیم ہے پنجاب میں. میرا اپنا خیال ہے, مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 11 سے 9 جنوری کا ٹائم لیا گیا نا, یہ پرویز الہی نے ایک بڑی گیم کھیلی ہے. اور مجھے اپنا انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں. اور اگر نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جاتا ہے,
اور پنجاب ہاتھ سے جاتا ہے تو جو عمران خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 مہینے سے ان کے لیے مشکلات ہوگی، اور جو آگے مرحلہ نظر آ رہا ہے نااہلی اور گرفتاری والا وہ کام تیز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اختیار ولی خان صاحب آپ کو سناریو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور دوسرے عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا، سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا، گزشتہ روز تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اردوان کو بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، اسی طرح سے جب میری گرفتاری کی بات ہوگی تو آپ لوگ سڑکوں پر نکل آئیے گا، اور تبھی جب حکومت پر دباؤ پڑے گا تو یہ گرفتار نہیں کریں گے۔ اور اس کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، ایک بار پہلے بھی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا بنی گالہ کے، تو باہر لوگوں نے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، تو حکومت کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا تھا۔ سر نہیں، کیوں آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ کو گرفتار کیوں کیا جائے گا؟ آپ سے سوال کیا جاتا رہا، آپ رول آف لا کی بات کرتے ہو، آپ نے الیکشن کمیشن کو 7-8 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، آپ نے وہاں پہ جا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی جو ہے وہ آپ نے گوارا نہیں کی کہ فارن فنڈنگ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو کہاں گیا آپ کا رول آف لا؟ آپ کسی عدالت میں نہیں جاتے تھے، آپ نے یہاں پہ جو سیشن جج تھی زیبا چودھری، اس کو کس طرح کال کیا تھا؟ یہ آپ اداروں کی نہیں، وہ تو کیس ختم نہیں معافی پھر نہیں، وہ پھر ناک بھی رگڑوانی پڑ گئی تھی، رگڑوا رہے ہیں وہ، جی وہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اب بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لا کو اپنے اوپر امپوز کرنا ہوگا، آپ کو لا کے آگے جھکنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ توشہ خانہ میں بھی چور ہیں، آپ فارن فنڈنگ میں بھی آپ مجرم نکلتے ہیں، تو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کیوں نہ ہو؟ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ پہ کیس یہاں پہ یہ بھی ہے، وہ سارا دن کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کس پہ اعتماد کون فیصلہ کرے گا؟ کون کم جھوٹ بولتا ہے؟ لیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ بائی دا، اس کو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دے۔ اس میں کیس ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی تک چھپائی ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اختیار ولی صاحب، الیکشن کمیشن نے بڑے دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ جو آج ہوا ہے وہاں پہ نا انٹرا پارٹی الیکشن کرنے پہ شو کاز نوٹس دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 روز کے اندر بتائیں جو پارٹی جو ہے نا اپنے اندر الیکشن نہیں کراتی، اپنی پارٹی کے الیکشن نہیں کراتی، وہ ملک الیکشن کیا کرائے گی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کیسا آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی بیلنس کرنے کا وقت آ گیا، جیسے آپ نے دیکھا نواز شریف اپنا عمران خان کو بچایا گیا، صادق اور امین، اور جہانگیر ترین کو جناب آپ نے دیکھا قربانی اس کی دے دی گئی۔ سوال اس وقت بڑا ہے ہمیں، جو سارے حلقے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے سب کچھ کرنے کے باوجود جھوٹا ہے، جو مرضی آپ کہیں، لوگوں کو اس نے جناب ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جھک ماری تھی، ہم نے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ آج آپ سخت فیصلے کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، تو لوگ کہتے ہیں بھی حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کے اندر کی خبریں آ گئی ہیں کہ جی وہاں آپ رو رہے ہیں وہاں جا کے کہ جی ٹھیک ہے ہم سخت فیصلے کر لیں گے، کل الیکشن ہوتا ہے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھی آپ ایک طرف ہو نا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو جو وقت پہ فیصلے کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، اور پھر یہ جو پارٹی کے لوگ اپنے خود کہتے ہیں، جاوید لطیف بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں، باقی پارٹیاں موج کر رہی ہیں، سب کا سارا ملبہ اور سیاسی طور پہ نقصان تو پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ حکومت جب لی گئی تھی تو اس وقت میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، میاں شہباز شریف صاحب اور پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی، تو اس میں یہ چیز تھورلی ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ اس کا جو پولیٹیکل کاسٹ ہوگا وہ ہمیں پے کرنا پڑے گا، اور وہ ہم پے کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ملک کو بھی بچانا تھا، کیونکہ ملک کو 25,000 ارب روپے 4.25 سال میں لے کے اس کا دیوالیہ نکال دیا گیا تھا۔ اکنامکلی اگر ایک ملک دیوالیہ ہو جائے تو وہاں پہ کیا بچتا ہے؟ اچھا پھر اب یہ انہوں نے جس طرح بات کی نا کہ عمران خان کہتا ہے کہ اگر مجھے اریسٹ کر لیا جائے تو پھر آپ سب نے اس طرح نکلنا ہے جس طرح ترکی میں لوگ نکلے ہوئے تھے، ایڈا تو چے گویرا ہے، ایڈا تو کوئی انقلاب، پتہ نہیں کہ مطلب سمجھتے کیا ہے آپ کے لیے۔ اچھا میں بتاؤں، میں اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں، یہ جس ایف آئی آر کی بات ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کی ہے نا، آپ ایف آئی آر کراتے ہیں ملک کے سٹنگ آرمی چیف کے خلاف، آپ ایف آئی آر کراتے ہیں ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، ڈی جی آئی کے خلاف، آپ ڈی جی آئی کے بھی نہیں، ہاں وہ جو نمبر 2 ہیں ان کے، اچھا آپ پرائم منسٹر کے خلاف، انٹیریئر منسٹر کے خلاف، آپ نے تو پوری اسٹیٹ کو ملزم اور مجرم بنا دیا۔ تو آپ کیا ملک توڑنا چاہتے ہیں؟
اور آپ کے خلاف ان کو اتنے لوگوں کو سازش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کی تو اپنے معاملات، اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ میرے خیال میں وہ آپ کے لیے کافی ہیں کہ وہ رہیں جس کو آپ مقبولیت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مقبولیت آپ کے ہاتھ سے اس طرح نکل رہی ہے جس طرح ہاتھ سے ریت نیچے گر رہی ہوتی ہے. اور دن بدن ایک جملہ میں آپ ایڈ کریں، میں رانا ثناء اللہ کی ایک بات کہہ دوں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یار ایک کہانیاں 12:30 جی بہت زیادہ نہیں، یہ آڈیو ویڈیو کسی کے کم نہیں ہے، آپ لوگوں بھی ہیں، باقی پارٹیوں کو بھی ہیں، سب کی ہیں. چلیں جی، اس طرح ہے کہ اس کی بھی شروعات عمران نے ہی رکھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے بیڈ روم کے دروازے کس طرح توڑے گئے تھے ہوٹل میں، اس کو اس شخص نے ڈینائی تک نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن تک رکھوا دیے تھے اور کہتا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے. یاد ہے وہ بندہ آج نہیں ہے. اچھا، اپنا ہمارے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال پہ قاتلانہ حملے کروا دیے گئے. اللہ بچانے والا ہے، ورنہ اس کو تو مار دیا گیا تھا. مذہب کا استعمال اس طرح ہوتا ہے. عمران خان کو جو اس وقت پرابلم ہے، جو ارلی الیکشن کے لیے اس پہ غشی کے دورے آ رہے ہیں، اس کی ایک ہی ریزن ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو مقبولیت تھی، جس کو مقبولیت سمجھتا تھا، وہ دن بدن وہ بدنامی میں کال کرے نا اس کا بدنامی میں. الیکشن کیوں نہیں کرواتے اختیار ولی صاحب؟ مجھے یہ بتائیے، میں اس پہ بھی جواب دیتا ہوں. اس کی وہ مقبولیت جو ہے نا، وہ دن بدن بدنامی میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. اچھا مجھے اب بتائیے، الیکشن مقبولیت کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں اختیار علی خان صاحب؟ مقبولیت نہیں، جو ان کا چھپا ہوا چہرہ ہے اس کو ذرا عوام کو دکھانے کی ضرورت ہے. الیکشن کی بات آپ کریں، احتشام صاحب ہو رہا ہے، ہم تو آئی نقصان اٹھانے کے لیے. احتشام صاحب، الیکشن ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے کہنے پر کیوں کرائیں؟ جب ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس کو کہہ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ، یہ کہتا تھا کہ نہیں مختصر بریک لے دیں. اب ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں. اختیار ولی خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، پارٹی نے مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور پارٹی کی چیف آرگنائزر بنا دیا ہے. ظاہر ہے پارٹی میں سب سے با اختیار اور بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے. سر، اس فیصلے نے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں موروثی سیاست پر مہر ثبت کر دی ہے؟ ظاہر بڑی بات ہو رہی ہے کہ بڑے سینئر اور بھی لوگ تھے جنہیں نظر انداز کر دیا. دیکھیں سونیا، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پریزیڈنٹ بننے کے. اور جس طریقے سے خبریں آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور اختلافات اپنی جگہ جو کچھ بھی ہیں، وہ یہ طے کیا گیا کہ ان کو ہی آگے لانا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے جب تک چینج نہیں ہوتا لا، وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اور آپ نے دیکھا وہ گئی ہیں مریم صاحب اپنی سرجری کے لیے جنیوا، اپنے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں ملک کتنی مصیبتوں میں ہے، وہ پھڑت کر کے جناب جہاں جانا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب باہر چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پارٹی کی قیادت جو ہے نا مریم نواز کو دی جائے گی. آئندہ چل کے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو دیکھیں نا تحفظات پھر لوگوں کے آئیں گے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آسانی کے ساتھ ان کا گروپ میں دیکھیں نا، یہ شہباز شریف صاحب کا بڑا اسٹرانگ گروپ تھا جو شہباز شریف صاحب تھے، اور اس میں شاہد خاقان عباسی جو مفتاح اسماعیل کو لے کے آئے تھے. اور آج مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں جس طرح آج کل ٹائرٹ کھولا انہوں نے اسحاق ڈار کے خلاف، وہ آپ کے سامنے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا اختیار ولی خان صاحب، اب وقت کم ہے. جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئی اس ساری صورتحال کو، معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی تک پچھلے 8 ماہ میں سر آپ نے عوام کو کیا دیا؟ مہنگائی دگنی ہو گئی. پھر آپ دیکھیں 36 ارکان پر مشتمل آپ نے وفاقی کابینہ بنا دی. وزراء کی فوج ظفر موج ہے. اپنے خرچے آپ کم نہیں کر رہے، عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں. تو سر یہ 8 مہینوں میں یہی کرنے آئی تھی یہ گورنمنٹ؟ ایک جملہ بولوں گا. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے پاس مریم بی بی جو تھی تو وہ سوشل میڈیا ٹیم کو وہ لیڈ کرتی تھی، اس کی وہ ہیڈ تھی. آج سے تقریباً آپ پیچھے دیکھیں 8 سال پہلے، 9 سال پہلے. اس کے بعد وہ پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بنی. اب ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، کوئی وہ پیرا ٹروپر نہیں ہے کہ ان کو پہلے دن سے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. مریم بی بی کے گزشتہ جو خدمات ہیں، جو جب پارٹی پہ سخت وقت تھا اور پوری کی پوری پارٹی، ہر ایک جو نر فرزند تھا وہ جیلوں میں پڑا ہوا تھا، اس وقت مریم نے لیڈ کیا پارٹی کو فرنٹ سے. پورے ملک میں انہوں نے کیمپین چلائی. تو اس کے بعد سے ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور ابھی ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور ابھی ان کو
چیف آرگنائزر کا عہدہ دے دیا گیا ہے کہ تنظیم سازی جب مکمل ہو جائے گی تو یہ عہدہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے چیف آرگنائزر ہماری پارٹی میں رجا ظفر الحق صاحب تھے. ٹھیک ہے اب آخری بات جو آپ نے کہا کہ مہنگائی، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 4.25 سال میں عمران خان کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھوڑا تھا، اس نے شیشہ نہیں چھوڑا، اس نے فرش نہیں چھوڑی، اس نے کھڑکی نہیں چھوڑی، اس نے دروازہ نہیں چھوڑا، اس نے کوئی دیوار نہیں چھوڑی، ہر جگہ اس نے ہتھوڑا چلایا. اب ریکنسٹرکشن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم 8 مہینے میں کریں تو دس از تو پھر دعوے کیوں کرتے تھے سر بڑے بڑے کہ مسائل کا پتہ ہے، حل کیا ہے؟ ہم نے اس کہتے ہیں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. دیکھیں دعویٰ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 40 سال سے بندہ سیاست میں ہے، اس کو اندازہ نہ ہو تو یہ تو معاف نہیں کرے گا کوئی اس بات. اندازہ مطلب ایکوریٹ اندازے کی بات کر رہے ہیں. حالات اتنے بد سے بدتر ہیں. 36 ارکان پر مشتمل آپ نے وفاقی کابینہ بنا لی، بلکہ ہمارے معاشیات کا اشفاق حسن صاحب مشورہ دے رہے تھے کہ 14 لوگوں سے زیادہ. میں بتاتا ہوں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی سولہ حکومت نہیں ہے، ورنہ اتنی کابینہ نہیں ہوتی. اس میں بہت ساری پارٹیاں جماعتیں شامل ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا یہ عوام کے لیے لگے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن بھی 14ویں پارٹی ہے جو عمران خان نے کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میری کابینہ 8 سے 10 لوگوں پر مشتمل ہوگی. عوام کا کوئی 8 سے 10 لوگوں پر حکومت ہوگی. عمران خان نے یہی کہا تھا. عمران خان آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے نا. ابھی تو سر آپ کی گورنمنٹ ہے، ہم نے سوال آپ سے کرنا ہے. اکیلی حکومت تھی ایک پارٹی کی، وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ 60 تک پہنچ گئی تھی. وہ 60 تک پہنچی تھی. تو یہاں پر تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ ابھی حالات بھی دیکھیں نا سر، معاشی حوالے سے کس دلدل میں پھنس چکے ہیں سر ہم. سونیا we are passing through the reconstruction of Pakistan and inshallah we will deliver and we will do it. ٹھیک ہے، اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوئے. ویسے لگ تو نہیں رہا کہ اگلے کچھ عرصے تک بھی صورتحال میں کوئی بہتری آ سکے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، ان کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.